देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुसलमानों की शादियों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मौलाना ने कहा है कि मुस्लिम शादियों में गैर मर्द और औरतों को एक ही पंडाल में बैठाया जाना, साथ खाना खिलाना इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। साथ ही शादियों में होने वाली रस्में खुराफात और गुमराह करने वाली हैं। इसके लिए उन्होंने दारुल उलूम के फतवे की भी याद दिलवाई है। खुसूसन शादी के मौके पर ख़वातीन और मर्द हजरात को एक ही पिंडाल के नीचे बैठा दिया जाता है, खाने के लिए, बातें करने के लिए, और वहाँ तमाम लोग नामहरम मर्द औरतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये अमल सरासर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और तमाम उलमा इससे इत्तिफाक रखते हैं कि एक ही पिंडाल के नीचे नामहरम मर्द औरतों का इकट्ठा होना, खाना खाना, बातें करना ये क़तअन नाजायज़ है। और ख़ुद दारुल उलूम देवबंद ने भी इस पर एतराज़ जताया था और एक फ़तवा जारी किया था। हमें याद रखना चाहिए, निकाह सुन्नत है और नेक अमल है। हर नेकी को हमें नेकी के साथ करना चाहिए। तो शादियों में रस्में खुराफात और गुमराही हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और उलेमा ने दारुल उलूम के फतवे की भी याद दिलवाई। साथ ही एक बयान दिया गया जो कि बड़ा बयान है मुस्लिम शादियों को लेकर, कि यहाँ पर जो साथ में खाना खाते हैं मर्द और औरत, ये सही नहीं है, ऐसा इनका मानना है। इनका कहना है कि ये बेहयाई है, यानी कि बेशर्मी है, और मर्द औरत का बेपर्दा मेल इस्लाम विरोधी है। इसकी तालीम इस्लाम में नहीं दी जाती, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि औरत को पर्दा ही रखना चाहिए, गैर मर्द और औरत का एक पंडाल में बैठना गलत है, इस्लाम विरोधी है। ये बयान देवबंदी उलेमा ने दिया है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कहा है इन्होंने। खुसूसन शादी के मौके पर ख़वातीन और मर्द हजरात को एक ही पिंडाल के नीचे बैठा दिया जाता है, खाने के लिए, बातें करने के लिए, और वहाँ तमाम लोग नामहरम मर्द औरतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये अमल सरासर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और तमाम उलमा इससे इत्तिफाक रखते हैं कि एक ही पिंडाल के नीचे नामहरम मर्द औरतों का इकट्ठा होना, खाना खाना, बातें करना ये क़तअन नाजायज़ है। और ख़ुद दारुल उलूम देवबंद ने भी इस पर एतराज़ जताया था और एक फ़तवा जारी किया था। हमें याद रखना चाहिए, निकाह सुन्नत है और नेक अमल है। हर नेकी को हमें नेकी के साथ करना चाहिए। खुसूसन मौलाना सऊदीन रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, इस पर ज़्यादा बातचीत उनसे करते हैं। मौलाना जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये जो इन्होंने बयान दिया है कि गैर मर्द और औरत का साथ में खाना खाना बेहयाई है, यानी कि बेशर्मी है, लंबे वक्त से ये चलता भी आ रहा है और ऐसी कई शादियां हमने देखी हैं मुस्लिमों की। आपका क्या रिएक्शन इस बयान को लेकर? देखिए, शरीयत में महरम और नामहरम का एक पैमाना है। यानी महरम नामहरम का मतलब यह है कि जो जिनसे दूध का रिश्ता है, तो वो महिलाएं और मर्द आपस में उठ बैठ सकती हैं, खा पी सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं। और जो अजनबी मर्द हैं, जिनके न रिश्तेदारी है न नातेदारी है, अजनबी लोग हैं, तो उनसे औरतों का मिलना जुलना शरीयत ने मना किया है और पर्दे का हुक्म किया है कि अजनबी मर्दों से औरतें पर्दा करें। तो ये शरीयत का हुक्म है। और दूसरी बात, आजकल समाज में देखा जा रहा है, शादी ब्याह में एक तो खड़े होकर के खाना खाने का रिवाज पड़ गया। ये भी शरीयत की रोशनी में गलत है और हमारा
شریعت بھی کہتی ہے، اس کے علاوہ ہمارا بھارت بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا پینا یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ عورت اور مرد کا خلط ملط، یعنی ایک ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تو جو نامحرم ہیں یعنی جو اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں ہیں ان کا ایک ساتھ میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ ناجائز ہے۔ تو قاری صاحب نے جو بھی بیان دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہے اور ان کے بیان میں کوئی غلط نہیں ہے، انہوں نے صحیح کیا ہے۔ سماج کو سدھارنے کی ذمہ داری علماء کی ہے، یعنی جو مولانا لوگ ہیں سماج سدھارنے کی ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ سماج کے اندر کون کون سی برائیاں آ رہی ہیں، کس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، وہ نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں ہوں کس طریقے سے غلط راستے پہ چل جاتے ہیں، تو ان کو روکنا اور ٹوکنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور اب تو یورپین کلچر کی بہت زیادہ لوگ جو ہے دلدادہ بنے ہیں۔ لیکن شہاب الدین رضوی جی، یہ رہ کر کیوں چیزیں یاد آتی ہیں؟ کیونکہ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مسلم شادیوں میں اس طرح سے کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جس طرح آپ نے نہیں کہا، حالانکہ جو یہ بیان ہے جس طرح سے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پردے میں ہی عورت کو رہنا چاہیے، تو ایسے کیا شادی میں جتنی بھی مہیلائیں شامل ہوں سب کو حجاب میں رہنا چاہیے، برقعے میں رہنا چاہیے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے جو کہہ رہے ہیں گورا جی، وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی ہال ہے تو شادی ہال کے دو پارٹ کیے جائیں، جہاں پر صرف ایک طرف مہیلاؤں کا ہی انتظام ہو اور ایک طرف مردوں کا انتظام ہو، دونوں جو ہے خلط ملط نہ ہو، دونوں جو ہے وہ خلط ملط نہ ہو، مہیلاؤں کا الگ انتظام ہو، کوئی ضروری نہیں وہاں پہ پردہ کریں، وہاں تو آپ بغیر پردے سے رہیں کھانا کھائیں، کیونکہ وہاں سے مہیلا ہی ہیں، اور جہاں پر مرد ہیں تو وہاں پر بھی کسی جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا کہنے مطلب ہے دو الگ انتظام کیے جائیں، جیسا عام طریقے سے ہوتا یہ ہے، ہم دیکھتے آئے ہیں، نہ جانے کتنی شادیوں میں جاتے ہیں تو عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ میں خلط ملط کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اسی کو انہوں نے شاید کہا ہوگا کہ یہ خلط ملط کرنا، ایک ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نامحرم عورتوں اور مردوں کو یہ ناجائز ہے، تو اس کا تو لحاظ پاس کرنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ بھی نہ جانے کتنی شادیوں میں جاتی ہوں گی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں ابھی 10 سالوں کے درمیان یورپین کلچر بہت زیادہ حاوی ہے، چاہے مسلمان شادی بیاہ والی رسم و رواج ہو یا ہندوؤں کی شادی بیاہ کی رسم و رواج ہو، سب جگہ کھڑے ہو کر کھانے کا رواج چل چکا ہے۔ تو یہ یورپین کلچر ہے، یہ ہمارا بھارتی کلچر نہیں ہے۔ تو بھارتی کلچر تو یہ ہے کہ آرام سے لوگ آئیں، ان کو بٹھایا جائے، ان کے سامنے دسترخوان لگایا جائے، برتن لگایا جائے، اس میں کھانا پروسا جائے۔ اچھا شہاب الدین جی، ایک اور جو فتوے کا ذکر کیا گیا ہے دارالعلوم کے فتوے کا، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان دیا ہے انہوں نے۔ نہیں، میرے سامنے اس وقت دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے کہ اس فتوے میں کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا ہے، چونکہ اس کی کاپی میرے پاس میں نہیں ہے، آپ کے بتانے سے مجھے پتا چلا۔ ہاں، اگر شادی بیاہ کے تعلق سے بات کہی ہوگی تو یہی کہی ہوگی جو میں نے بیان کیا کہ عورت اور مرد خلط ملط نہ ہو، ایسے پروگرام نہ رکھے جائیں جو محرم اور نامحرم کی تمیز وہاں پر ختم ہو چکی ہو، اور اجنبی عورتیں اور اجنبی مرد ایک ساتھ مل بیٹھ کر کے کھاتے ہوں، تمام چیزوں کی ممانعت کی گئی ہوگی، اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہت ساری خرابیاں جو ہے وہ سماج کے اندر آتی ہیں۔ کیا یہاں پر آج کل کی مسلم شادیوں میں ایسا دیکھا جا رہا ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت پڑی؟ بہت ہو رہا ہے، اس طریقے سے ہم نہ جانے کتنی شادی بیاہوں کے پروگرام میں جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں خود بھی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے کہ محرم نامحرم سب ایک ساتھ میں بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، شریعت کا کوئی لحاظ پاس نہیں، ہمارے بھارتی کلچر کا کوئی لحاظ پاس نہیں، یورپین کلچر کے لوگ دلدادہ ہوئے ہیں، ہاتھ میں پلیٹ لے لیا اور ایک ہاتھ میں چمچ ہے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے، کھانا نکالا اور چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا تہذیب ہے، یہ کہاں کا کلچر ہے؟ اس طرح کھانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی، کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہاتھ میں پلیٹ لیجیے اور وہ دوڑ بھاگ کے کھانا کھائیے، چل پھر کر کے کھانا کھائیے؟ کہاں کی، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا مذہب تو
اجازت قطعاً دیتے ہی نہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اجازت نہیں دیتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں سناتن دھرم بھی اجازت نہیں دیتا ہے یا سماجی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، اور سبھی سارے دھرم یہ کہتے ہیں تہذیب کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ کے آرام سے اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیے، اور اگر ڈاکٹر سے بھی اگر پوچھیں گے تو حکیم سے پوچھیں گے، وید سے پوچھیں گے تو وہ لوگ بھی یہ مشورہ دیں گے کہ بیٹھ کے کھانا کھائیے، کھڑے کے لوگ پانی پی لیتے ہیں، شرعاً ناجائز ہے، جائز، اور اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر سے پوچھے تو ڈاکٹر کہے گا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بیماری بڑھتی ہے، اور وہ نہ جانے کتنی بیماری آپ کو بتا دے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا سماجی اعتبار سے لحاظ کرنا ضروری ہے، اور ان کو سمجھانے کی ہماری ہے، یعنی علماء کی ہے، علماء نہیں سمجھائیں گے تو یہ سماج اور بگڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے مولانا شہاب الدین رضوی جی، آپ کا بہت شکریہ نیوز 18 کے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا ریاکشن دینے کے لیے۔